बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात गए इस्लामाबाद में अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर आर्मी चीफ के इंतहाई करीब समझी जाने वाली शख्सियत ने लंदन प्लान लीक कर दिया। खुफिया इदारे के सरबराह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम के खिलाफ बयान देकर बाजी पलट दी, ऐसा दावा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का। और ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ में एक और अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और सऊदी शख्सियत एक के बाद एक करके पाकिस्तान पहुंच रही हैं। और कल रात के एक और अहम तरीन सऊदी शख्सियत पाकिस्तान पहुंची जो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम से मुलाकात करने जा रही हैं। दोस्तों, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल कुछ यूं है कि घर की चीज़ें बेचकर बैरूनी सरमायाकारी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर किए जाएंगे। ये है पॉलिसी मौजूदा हुकूमत की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब के अंदर ज़री ज़मीन का बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका और पाकिस्तान आइंदा चंद बरसों के अंदर बहुत बड़े खुराक के बहरान का सामना कर सकता है, लेकिन किसी की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं। ज़री ज़मीनें बेचकर हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जा रही हैं। मास्टर प्लान इस्लामाबाद का, जो कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से लॉन्च किया गया था, उसे वहीं पर रोक दिया गया। इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ की मकानात की हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर कंसेप्ट है कि सोसाइटीज़ या घर वर्टिकल ऊपर की जानिब फैलाए जाएं, फ्लैट सिस्टम बजाय ये कि हॉरिजेंटल डेवलपमेंट की जाए, उसके ऊपर भी काम रोक दिया गया। और ये सूरत हाल है इस मौजूदा हुकूमत के विजन की। मामलात को आगे लेकर बढ़ने से पहले कुछ बड़े इंकशाफात अब आ रहे हैं सामने, जैसा कि लंदन प्लान। इसकी तफसीलात में जाने से पहले हाशिम डोगर, जो कि वज़ीर दाखिला रहे किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में, और फिर जनाब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को धोखा दिया। मौसूफ का चंद अरसे पहले का एक ट्वीट था कि PTI का निशान बल्ला ना होने की वजह से तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है इनमें से जो खुशकिस्मत जीतेंगे वो मुस्तकबिल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब जनाब उनकी जानिब से जो ताज़ा तरीन ट्वीट किया गया वो ये बता रहा है कि IPP जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया और बेशुमार सियासी खानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यानी आखिरकार बिलाखिर उन्होंने ये बात मान ही ली। अब मौसूफ को ये बताना चाहिए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो ये नाकाम तरीन प्रोजेक्ट है ये आखिरकार किसने लॉन्च किया था। एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान और हमाद अजहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत की हिदायत के मुताबिक NA 119 में जो है वो एक बड़ा जलसा जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में बड़े दिनों बाद लाहौर के अंदर मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें अलीमा खान, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, खालिद खुर्शीद समेत दीगर लीडरशिप जो है वो जलसे में शिरकत करेगी। ये पंजाब के अंदर होने वाला काफ़ी अरसे बाद पहला और बड़ा जलसा, बड़ी डेवलपमेंट, और हल्के के लोग इसके अंदर मुतहरक हैं। और जनाब ज़मनी इलेक्शन जो होने जा रहा है पंजाब के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त मजबूत पोजीशन में 90% से जो ज़ायद नशस्तें हैं वो इस वक्त जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें जो है वो जीतने की पोजीशन के अंदर नज़र आ रही है। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर ज़मनी इलेक्शन में ये नशस्तें जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ह तौर पर एक बड़ा और अहम तरीन पैगाम दे सकती है। आपको याद है 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला कहाँ गया? मैंने इस मजदूर साफ़ी ने इस प्लेटफार्म पर आपके गोश गुजार ये किया था कि एक जो टोपी ड्रामा रचाया गया था ईद के दिनों के अंदर, वो जो वाक़या हुआ था बहावलपुर का, उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया गया और किस तरह से 6 जजेस का मामला चला गया पीछे। उससे पहले वो पाउडर भरे खतूत, धमकी अमेज़ खतूत, ये तमाम तर वाक़यात मैंने आपको कहा था कि ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं और इस वक्त कि कोई भी बात नहीं कर रहा उस अहम तरीन मामले के ऊपर। और अब जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं चीफ जस्टिस साहब के किसी दौर के अंदर, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब जब ज़िंदगी के मकसद ही चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचना हो तो फिर सारे असूल और सारी इक़दार दफन कर दी जाती हैं, वक्त गुजारा जाता है
اور متی اللہ جان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انٹرویو میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ 6 ججز کا معاملہ کس طرف جائے گا، آہستہ آہستہ اس فیز میں داخل ہو جائے گا کہ چیف جسٹس ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ جو ہے پاکستان کے اندر شروع ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان ہیں اس وقت فرنٹ فٹ کے اوپر اپنے اس بیان کے بعد، جو بیان انہوں نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیا، جس میں عمران خان نے باقاعدہ طور پر نام لے کر یہ بات واضح کی کہ وہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ زندہ ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایک سے کر کے ایک سعودی شخصیت پاکستان آ رہی ہے، شیر افضل مروت نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی سعودی عرب کے رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے، اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں، کیونکہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ شہزادہ سلمان اور عمران خان صاحب کی ذاتی دوستی ہے، اعتماد کا رشتہ ہے، اور شہزادہ سلمان سے رابطہ کیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ بالواسطہ طور پر وہ کردار ادا کریں عمران خان کو منانے کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کو، ہینڈلرز کو، مافیا کو، سہولتکاروں کو عمران خان سے ڈیل حاصل کر کے دینے کے حوالے سے۔ خبر جناب یہ ہے کہ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ بھی دورہ پاکستان پر پہنچ گئے ہیں اسلام آباد، اور اطلاعات جو ہیں کہ ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور مشترکہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ دفاعی امور ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے، دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط دینے کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی پاکستان کے اندر جو آمد ہے ایک کے بعد ایک، یقینی طور پر جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ گزشتہ روز سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد نے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی، اہم ترین معاملات کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا تھا۔ اسی تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوالات یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ جناب کیوں کر جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا رجیم چینج میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے۔ اب شیر افضل نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، شیر افضل مروت نے، کہ سعودی مداخلت کا جو بیان تھا وہ میرے ذاتی خیالات کے اوپر جو ہے وہ مبنی تھا۔ وضاحت انہوں نے جاری کی ہے اور کہا تھا انہوں نے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعاون سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اور جو سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ اسی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اور پھر انہوں نے انٹرویو میں اس بات کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس موقف کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، بعد میں پھر پی ٹی آئی نے اس حوالے سے اپنا موقف بھی، ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے اپنا موقف بھی جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیونکہ شاندانہ گلزار نے بھی اہم ترین ٹی وی چینلز، بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے والی ہے۔ نون لیگ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ٹی وی چینل جیو ٹی وی پر ان کے فیورٹ ٹی وی اینکر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے کسی زمانے میں فیورٹ حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ مغربی ملک کے ایک سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، انہیں بلایا گیا تھا وہاں پر، وہ جب ملی تو انہیں کہا گیا کہ عمران خان کو چھوڑ دیں کیونکہ تحریک انصاف ختم ہو رہی ہے۔ کیوں کر انہیں یہ کہا گیا، کون تھا ان تمام تر چیزوں کے پیچھے؟ بہرحال ان تمام تر معاملات کی تحقیقات جو ہے وہ کی جانی چاہیے، کیونکہ اب ایک ایک کر کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہو رہا ہے۔ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک میسج دینے کی کوشش ہے کہ ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں، کیونکہ چنتخب ایوان، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو، یہ باقاعدہ طور پر چنتخب ہیں، غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پاکستانی میڈیا جانتا ہے، عالمی میڈیا جانتا ہے کس طرح سے یہ پارلیمان جو ہے وہ ترتیب دی گئی، بنائی گئی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھ کر۔ اب اس کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، چاروں صوبوں کے گورنر، وزرائے اعلیٰ کو شرکت کے دعوت نامے بھجوائے گئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسز چیف کو بھی خصوصی دعوت دی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، گورنر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر چیزوں کا؟ پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک جعلی پارلیمنٹ ہے۔ 8 فروری 2024 کے اصلی نتائج اگر سامنے آئیں، جس دن بھی سامنے آئیں، اور بہرحال ضرور سامنے آئیں گے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہی اس پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہی سینٹ کی اس پارلیمان کے تناسب کی روشنی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان تحریک انصاف ہی کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے تھا وزیر اعظم بھی اور صدر بھی۔ اس لیے اس وقت جو بھی ان آئینی عہدوں پر لوگ موجود ہیں، چاہے سینٹ کے چیئرمین ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں، وہ تمام کے تمام غیر آئینی ہیں۔
حالیہ تازہ ترین فیصلے جو عدالتوں سے آئے، فارم 47 کیسے ریجیکٹ ہوئے، دوبارہ گنتی کے نتائج کیسے ریجیکٹ ہوئے، فارم 45 کے نتائج میں کی روشنی میں نتیجہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جو 3 نشستیں ہیں وہ واپس مل گئیں۔ یہ تمام تر چیزیں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ جس دن بھی نتائج فارم 45 کی روشنی میں سامنے آئے، پاکستان کے اوپر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ جلدی میں مافیا ہینڈلر اور سہولت کار، یہ میسج دیا گیا ہے اس ماحول کے اندر، کیونکہ عمران خان نے کھل کر بات کی تھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، آرمی چیف کا نام لیا تھا کہ ان تمام تر معاملات کے پیچھے وہ ہیں۔ تو اب موجودہ صورتحال کے اندر پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے یہاں سے ایک بیانیہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنایا جائے گا، پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر پارلیمان کام کر رہی ہے۔ بہرحال اس مزدور صافی سمیت آپ سب نے اس پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ آئین، قانون اور جمہوریت کے حوالے سے یہ میسج پہنچانا ہے کہ پاکستان میں ان تینوں چیزوں کے ساتھ، آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، حال ہی میں جنہیں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے کلین چٹ ملی تھی، اب ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس قسم کے معاملات کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جانا، میڈیا کو کوئی نہ کوئی ٹاپک دیے رکھنا تاکہ میڈیا اس کے اوپر بات کرتا رہے، نکلتا ہوتا کچھ نہیں ہے پاکستان میں 75 برسوں کے اندر۔ بہرحال ذرائع کا دعویٰ ہے کہ افواج پاکستان نے ڈیفینیٹلی، آرمی چیف ہیں افواج پاکستان کے سربراہ، انہی کی ہدایت پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کمیٹی میجر جنرل کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں الزامات کی تحقیقات کرے گی، اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ جو ہے وہ جیو ٹی وی کے ایک پروگرام کے اندر اٹھایا گیا تھا، کڑیاں ذرا لنک کر لیں، اور درخواست گزار کے وکیل نے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم میں واضح کہا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل نے بھی انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہمارے پاس درخواست آتی ہے تو اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، اس لیے ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اتھارٹی ہیں، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کارروائی کی جائے۔ تو جناب اب ایک نیا کمیشن، ایک نئی کمیٹی، ایک نئی کارروائی، جنرل فیض حمید کو وہاں سے تو کلین چٹ ملی، اب جناب ایک بار یہ معاملہ آ گیا ہے یہاں بھی سامنے۔ دوسری جانب لندن پلان، جس کے متعلق عمران خان مسلسل کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، بالآخر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے استاد رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں وہ بڑے قریب رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں موجودہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ میں انہوں نے بھی کردار ادا کیا، نواز شریف کے اتالیق، اور ایک باقاعدہ طور پر 80 کی دہائی کے جرنیلی لونڈے جنہوں نے جنرل ضیاء اور اس وقت کے جتنے بھی جرنیل تھے ان کی آمریت کے حق کے اندر ایک پوری کمپین کی، پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو، بنظیر بھٹو کے خلاف۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہیں میں موصوف عرفان صدیقی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے آج کہا کہ لندن میں نواز شریف سے کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ہو گیا نا پلان لیک، کس نے کہا تھا انہیں کہ وہ الیکشن جیتیں گے، اور وہ چوتھی بار انہیں کس نے آفر کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، جس پر وہ راضی نہیں تھے؟ یہی تو عمران خان کہہ رہے تھے۔ تو ایک ایک کر کے ان کے منہ سے سچ نکلے گا۔ بتائیں نا، کیا الیکشن سے پہلے نتیجہ آ جاتا ہے؟ جس قسم کے حالات تھے نون لیگ کے وہ سب کے سامنے تھے۔ کس نے انہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی جائے گی، پاکستان تحریک انصاف آؤٹ ہوگی، بلے کا نشان نہیں ہوگا، نون لیگ جیت جائے گی، نواز شریف پاکستان واپس آ جائیں گے؟ ان پر تو کیسز تھے نا، تو کس نے انہیں یہ کہا تھا؟ عرفان صدیقی صاحب سچ نکل گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ میری ملاقاتیں ہوئی تھیں لندن میں نواز شریف سے، اور نواز شریف اس بار وزیر اعظم بننے کے اوپر آمادہ نہیں تھے، اور پی ڈی ایم کو تباہال معیشت ملی تھی، اور شہباز شریف کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے معیشت، کیا بڑا کارنامہ ہے؟ اگر تباہال ملی تھی تو یہ جہاں پر آج لے کر آ گئے ہیں، اس سے تو پاکستانی معیشت اس وقت کہیں بہتر تھی۔ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اور اسی جھوٹ بولنے کے دوران ایک سچ بھی آپ کی زبان سے نکلا، اور کل انہوں نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف صدارت سنبھالیں گے، کیونکہ اس وقت مکمل طور پر سوالات ہیں نون لیگ کی قیادت کے اوپر، نون لیگ کے اندر تقسیم ہے۔ اور وہ جو کہا کرتے تھے نا شیخ رشید کے نون میں سے شین نکل گئی، تو شین واقعی نکل گئی، سارے معاملات شہباز شریف کے ہاتھ میں ہیں، سمجھیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر ان کے منہ سے لندن پلان بھی لیک ہو گیا۔ عمران خان اس معاملے کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ درست ثابت ہو گئی یہ بات کہ عمران خان پاکستانی عوام سے جو بات کر رہے تھے وہ 100% درست تھی۔ اب ایک ایک کر کے ان کے اندر سے، چاہے جاوید لطیف ہوں، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، یا عرفان صدیقی صاحب ہوں، ان کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان غائب تھے، آپ لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیا وہ آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا نہیں، تو علی امین گنڈا پور نے انکشاف کیا کہ وہ ریٹ لگوا رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ یہ بات اگر تسلیم کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ موقف ہے 100% درست،
ثبوت ہے ہمارے پاس، اور اگر اس موقف کو مانتے ہیں فضل الرحمان تو دیر کس بات کی، ساتھ چلنے کو اگر وہ تیار ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اصل میں ریٹ لگانا چاہتے ہیں اپنا مستقبل کے حوالے سے۔ جناب یہ انہوں نے تازہ ترین اطلاعات پاکستانی عوام تک پہنچائیں۔ تو جناب یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔